बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द अदल्लू कसीरा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तौहीद और रद्द शिर्क पर गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसके अंदर जो अता खुरासानी की वो रवायत बयान की जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि नेक और सालिहीन के बुत बनाए गए थे, उस पर मैं मुफस्सल बहस कर रहा हूँ। आज मैंने आपके सामने उसी अता खुरासानी के जिस रुख की मैंने आपके सामने बात करनी है वो ये है कि हमारे शुबह डालने वाले दोस्त जब ये कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात अंबिया और औलिया की इबादत करते हैं और कुरान करीम से फिर आयात की तलावत करते हैं कि देखो मुशरिकीन भी यही करते थे, तो हमारे दोस्त जिनके पास मिनिमम नॉलेज भी होता है, थोड़ा सा नॉलेज भी होता है, वो अपने अकीदे का दिफा करते हुए इतनी बात कम अज़ कम ज़रूर कह देते हैं कि ये जो मिन दूनिल्लाह वाली आयात आप पढ़ रहे हैं जिनके अंदर ये है कि मुशरिकीन मक्का इनकी इबादत करते थे मिन दूनिल्लाह से, इससे मुराद तो बुत हैं। तो ये बुतों वाली आयात आप अंबिया औलिया पर क्यों चस्पा कर देते हैं? तो वो आगे से इस बात का यूं जवाब देते हैं कि नहीं, वो बुतों की इबादत नहीं करते थे। बुतों की भला कौन इबादत करता था? असल में वो उनकी इबादत करते थे जिनके वो बुत बनाए गए थे। ये बात करके फिर वो अता खुरासानी वाली रवायत को लाते हैं। इस तरह से अपने रोड को गोया वो सीधा कर लेते हैं। लेकिन वो जो मिनिमम नॉलेज वाले बंदे ने या बच्चे ने जिसने ये कहा था कि जब ये तो मुशरिकीन मक्का की जो आयात हैं ये तो बुतों के बारे में हैं, ये उस बच्चे का अपना ख्याल नहीं था। 1400 साल के मुफस्सिरीन ने उन आयात की तफसीर में यही लिखा है मुशरिकीन के लिए। इस वक्त ये मसला ज़ेर बास नहीं है कि मिन दूनिल्लाह का जहाँ लफ्ज़ आता है उससे कौन कौन मुराद होता है। ज़ात के एतबार से वो इस वक्त मैं नहीं बात कर रहा, उस पर मैंने कई बार वजाहत कर दी है। वो यूँ कहते हैं कि बुतों की तो इबादत हुई ही नहीं। तो आज और फिर वो अता खुरासानी वाली रिवायत को लाते हैं। तो आज जो बात मैंने आपके सामने बयान करनी है आज और अगले 2-3 प्रोग्रामों में, वो मैंने इसी मसले को बताना है कि नहीं, बुतों की इबादत हुई है। कितनी अजीब बात है, क्या मौजू में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बाज़ लोग तो इसके अंदर शायद बोरिंग ही फील करें कि ये भी कोई बात है कि आप हमें इज़ाला शुबहात में ये बताएं कि नहीं जी मुशरिकीन बुतों की इबादत करते थे, ये भी कोई बात करने वाली है। लेकिन मैं अपनी मजबूरी बाद में आपको बताता हूँ कि क्या वजह है उसका, कि ये मुझे क्यों बात करनी पड़ी और आपको ये क्यों कबूल करना पड़ा इतना सुनना। उससे पहले कि मैं आपको सामने जो अभी मैंने आपको बयान करना है वो मजबूरी की बात करूं, चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि जो इन 2-3 टॉपिक्स में मैं बयान करूंगा वो ये हैं कि बुतों की इबादत हुई और मुशरिकीन बुतों ही की इबादत करते थे। वो सालिहीन की मुशरिकीन नहीं इबादत करते थे। और जब कुरान करीम को हम देखते हैं तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको दावत दी तो उनको यही फरमाया कि तुम बुतों की इबादत को तर्क कर दो, बुतों के नाम लेकर। और फिर अब एक मसला ज़हन में आता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनको यूँ फरमा रहे हैं कि इन बुतों की इबादत ना करो, और वो बुतों का नाम ले रहे हैं उसके साथ। वो अभी मैं आयात तलावत करता हूँ आगे चलकर। जब वो बुतों का नाम ले रहे हैं तो जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि बुतों की तो कभी इबादत हुई ही नहीं,
ان سے ہمارا ایک لٹل سوال یہ ہے کہ اگر بتوں کی عبادت کبھی ہوئی نہیں، جن کے وہ بت تھے ان کی عبادت ہوئی ہے، تو انبیاء علیہم السلام کو بتوں کا نام لے کر ان کی عبادت سے منع کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ کیا انبیاء علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو سرے سے بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو صالحین کی عبادت کرتے ہیں جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام کو تو اصل مرض کو پکڑنا چاہیے تھا، وہ بتوں کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام وحی کی روشنی میں گفتگو کرتے تھے، وہ صحیح فرما رہے تھے اور وہی دین تھا، اور وہ بتوں ہی کی عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ جو بچی یا بچہ جس نے اپنے دفاع میں یہ کہا تھا کہ یہ آیات تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کا کلام کتنا صحیح تھا، ان کا جواب کتنا صحیح تھا، اور 1400 سال کے مفسرین کی پوری تاریخ ان کی پشت پہ کھڑی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تبلیغیں ان کی پشت پہ کھڑی ہے، لیکن قرآن کا نام لے کر روب ڈال کر ان کے اوپر اتنا روب ڈال دیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا منیمم نالج ہوتا ہے تو بس وہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں، بتوں کی کون عبادت کرتا ہے؟ ابھی میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بتوں کی عبادت نہ کریں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر بتوں کی عبادت شروع ہوئی، تو جو بندہ عمر بن لوہی شام میں گیا، اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ بت دے دو، ہم ان کی جا کر عبادت کریں گے۔ اور جن سے وہ بت لیے، جب ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی شام سے وہ بت لائے گئے، شام والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، عمر بن لوہی کہہ رہا ہے کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، میں قرآن کی آیات پڑھ کے بتاؤں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھلا پتھروں کی کون عبادت کرتا ہے، بتوں کی بھلا کون عبادت کرتا ہے؟ وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کے وہ بت بنائے گئے تھے۔ میں آگے جا کر آپ کو حوالے پڑھ کے بتاؤں گا، وہ زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے خواہ مخواہ کے وکلاء اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں کروڑوں میں، اور کروڑوں ملین میں پیسہ خرچ کر کے مشرکین کے بارے میں یہ ایک غلط تاثر دے رہے ہیں، جس سے ہمارے دوستوں کو قطعی کوئی فائدہ نہیں اس بات سے، سوائے اس کے کہ وہ یوں کہہ دے کہ پیروں پیغمبروں کا نام استعمال کر لیں اور ہمارے اوپر فتویٰ لگا دے۔ وہ مشرک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ حوالے میں آگے جا کر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پڑھوں گا۔ اور پھر جن کے وہ بت بنائے گئے تھے، وہ چاند سورج کے بت تھے، وہ جنڑیوں کے بت تھے، وہ دیویاں تھیں، وہ دیوتے تھے، اور وہ جنات کے بت تھے۔ ہاں، ایک شبہ بعض لوگ ڈال دیتے ہیں، وہ میں آگے جا کر اس کا پوری کلیریفیکیشن کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ کیا وہ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے؟ وہ ملائکہ کے بت تھے، انہوں نے جنات کے بت بنائے تھے، اور جنات کو انہوں نے ملائکہ کا نام دیا ہوا تھا۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ ملائکہ اعلان کریں گے کہ کانوا یعبدون الجن، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، یہ تو بت ان کی عبادت کر دیتے، اکثرهم بمؤمنون۔ تو یہ سارا جو ہے میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا کہ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اور بتوں کی عبادت کا سبب کیا تھا، کہ کیا وہ صالحین کے بت تھے اس عظمت کی وجہ سے کرتے تھے، یا ان کے اندر وہ یہ مانتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹے بیٹیاں ہیں، خدا نے نعوذ باللہ ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے، اور یہ قادر ہیں، یہ متصرف ہیں، یہ ذی روح ہیں، یہ ذوی العقول ہیں۔ یہ لفظ میں پیچھے بھی بولتا تھا، لیکن اب میں ان کو انشاءاللہ پورا موضوع بنا کر بات کروں گا کہ وہ شیطان بتوں میں داخل ہوتے، وہ کلام کرتے، یہ باتیں تھیں جو مشرکین کو
یہ انکرج کرتی تھیں یا جو کنونس کرتی تھیں کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ اس لیے نہیں، وہ تو نیک بندوں کے بت تھے اس لیے وہ نیک بندوں کی عبادت ہوئی ہے. اب میں واپس اس موضوع پر آتا ہوں کہ میرا موضوع ہے بتوں کی عبادت ہوئی ہے. کتنا عجیب موضوع ہے. کیا کہیں گے آپ مجھے ان پروگراموں کے سننے کے بعد؟ کس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کوئی بات ثابت کرنے والی ہے کہ بتوں کی عبادت ہوئی اور مشرکون بتوں ہی کی عبادت کرتے تھے؟ بھی ہمیں پتہ ہے بتوں کی عبادت کرتے تھے. آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہے، لیکن جب آپ کا واسطہ ہمارے شبہ ڈالنے والے خوارج سے پڑے گا، نیٹ پر، یوٹیوب پر، کتابوں پر، تقریر میں، تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا، وہاں دفاع ہوگا کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. ابھی میں چند چیزیں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہ اکبر. ہماری کتنی عجیب مجبوری ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے. اس مسئلے میں سب سے پہلے جو میں آپ کو حوالہ پڑھتا ہوں وہ آسان ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے گلشن توحید و رسالت. اس سے میں اپنی بات کی ابتدا کر رہا ہوں. وہ یہ ہے، لکھتے ہیں 57 پیج پر، دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جس نے محض لکڑی، پتھر اور اینٹ کی بے جان مورت کو خدا یا الہ بنایا ہو، بلکہ بت، تصویر یا مجسمہ جب بھی بنایا گیا کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پیغمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا گیا، اور بتوں سے وہ کام لیا گیا جو نہ اہل لوگوں نے تصور شیخ سے یا غالی لوگوں نے فوٹو اور تصویر سے لیا کہ ان کے سامنے رکھنے سے ذی صورت اور صاحب تصویر کا خیال جمنے کی وجہ سے یکجہتی واقعہ ہوتی ہے اور خیالات پراگندہ نہیں ہوتے. پھر آگے لکھتے ہیں پیج 66 پر، دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس کو باور نہیں کر سکتا کسی باہوش آدمی نے کبھی محض اینٹ اور پتھر وغیرہ کی عبادت کی ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بزرگوں، پیغمبروں اور دیگر باعزت اور ذی مرتبہ مخلوق کے نام پر ہوا ہے. کون ہے دنیا میں جو بتوں کی اور لکڑیوں کی عبادت کرے اور بے جان کی عبادت کرے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، سوال ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ صالحین سے کے بت تھے، ان سے محبت عقیدت کی وجہ سے کرتے تھے. اس پر میں نے تفصیل سے باتیں کر دی ہیں الحمدللہ، بتوں کی وجہ سے کہ وہ صالحین کے بت نہیں بنائے گئے، اور اسی پر یہ بات آگے چل رہی ہے. ہاں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اور اس نے ان کو الوہیت عطا کر دی تھی. جس نے بھی یہ قول کیا معلوم نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، لیکن یہ بات قرآن کریم کی کسی بھی آیت یا حدیث مرفوع سے ثابت نہیں کہ مشرکین نے یہ کہا ہو کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو الوہیت عطا کی گئی ہے. مجھے پتہ ہے جس بندے نے یہ قول کیا ہے، آگے بہت سی کتاب و توحیدوں کے اندر ان کا یہ قول نقل ہوا ہے. میں اس وقت اس مسئلے کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مجھے 3-4 پروگرام اسی مسئلے پر کرنے پڑیں گے. میں نے کر دیا. ہمارے دوست یہ کہتے ہیں بتوں کی عبادت نہیں، جن کے بت تھے ان کی عبادت. ایک بات. اب پھر یہ ہے کہ ان کی عبادت وہ کیوں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہ مشرکین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ اللہ نے عبادت کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دے دیا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. کن کی؟ صالحین کی. بتوں کو نکال دیا درمیان سے. بتوں کی عبادت نہیں، نا. کون ذی ہوش بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ اور کون ایسا عقل مند انسان ہو سکتا ہے جو بتوں کی عبادت کرے؟ نہیں، یہ تو انہی کی کرتے تھے. یہ تھا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا.
اور اسی مسئلے پر کلام کیا ہے التوضیح المفید لمسائل کتاب التوحید. اور عبد الکریم بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن حمد الخدیر نے شرح کتاب التوحید کے اندر اسی کے اوپر کلام کیا ہے. صیانت الانسان ان وسوسات شیخ دہلان. یہ شیخ دہلان رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں کسی ہندوستان کا ایک بندہ ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے والد، انہوں نے وہ کتاب لکھی. ضیاء الشارق فی رد شبہات المازق المارق لسلیمان بن سہمان. تحقیق التجرید فی شرح کتاب التوحید. کتاب الجمع والتجرید فی شرح کتاب التوحید لعلی بن خدیر الخدیر. ان کے حوالے میں پڑھ آیا ہوں. اب نہیں جی وہ نیک بندوں کے صالحین کی عبادت ہوئی ہے. یہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہیں، ان کا حوالہ میں آگے جا کر بھی پڑھوں گا. یہ کہتے ہیں کہ مشرکین قبروں میں مدفون اشخاص کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی نہیں، قبروں میں مدفون اشخاص کی. اب میں ان حوالوں کے بعد، اتنی مختصر سی گفتگو کے بعد، اگر میں چاہوں تو اس پر اور حوالے پڑھوں، لیکن اتنی کافی ہیں. ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ بتوں کی کبھی عبادت نہیں ہوئی، ان کی عبادت ہوئی ہے جن کے وہ بت تھے. اب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور کرم سے قرآن کریم سے آپ کے سامنے آیات، احادیث اور تاریخ سے یہ پہلو ثابت کروں گا کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے. کتنی عجیب بات، کتنا عجیب موضوع میں بیان کرنے لگا ہوں. کوشش یہ میں کرتا ہوں کہ میں اشارات زیادہ دوں اور تفصیل میں نہ جاؤں، کیونکہ اگر تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ اس بات کو یہ بڑھ جائے گی. قوم نوح کے مشرکین اور ان کے بت. اب سورہ نوح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ ان کے 5 بت تھے، خدا تھے ان کے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور وہ انہی کی عبادت کرتے تھے. اور ان کے لیڈر کہتے تھے کہ ان کی عبادت کریں، اور وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان کے لیڈر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. اور وَلَا تَذَرُنَّ، اور خاص کر یہ جو 5 خدا ہیں، ود، سوا، یعوق، نصر، یہ جو 5 بت ہیں، ان کی عبادت کو ترک نہ کرنا. نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اور غیر کی عبادت نہ کرو. تو غیر کون ہے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ جو 5 تاروں کے 5 بت بنائے ہوئے تھے. آگے اللہ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بتوں کی عبادت نہ کریں. ہمارے دوست کہتے ہیں کون باشعور ذی ہوش بندہ ہے، کون باشعور بندہ ہے جو بتوں کی عبادت کرے؟ یہ کر رہے ہیں، اور بتوں ہی کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں نہ کسی صالح کا بیان ہے، نہ نبی کا، نہ ولی کا، بلکہ یہ کہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ ہوا تھا آلہتکم، ثابت ہوتا ہے آلہتکم سے کہ مشرکین ود، سوا، یغوث، نصر ہی کی عبادت کرتے تھے، اور انہی کو انہوں نے خدا اور الہ بنایا ہوا تھا. تب ہی ان کے سرداروں نے انہیں کہا کہ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. یہ نہیں کہا کہ جن کے یہ بت ہیں ان نیک ہستیوں کو نہیں چھوڑنا، نہ، انہوں نے کہا ان بتوں کو نہیں چھوڑنا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، مشرکین انہی کی عبادت کرتے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ جن کے یہ بت بنائے گئے ان کی وہ عبادت کرتے تھے. اور آگے لفظ ہے جو میں نے اپنے آج کے پروگرام کی ابتدا میں انہی آیات کا وہ ٹکڑا پڑھا ہے، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس کا سبب کیا تھا کہ وہ شیاطین ان کے اندر بولتے تھے، یہ میں آگے جا کر حوالے پڑھوں گا، اور ان کو ذوی العقول وہ مانتے تھے. ان بتوں نے ان میں داخل ہو کر کلام کرنے کی وجہ سے لوگوں نے گمراہ کر دیا، اور بت ان کی گمراہی کا سبب بنے. اگر بت انبیاء اولیاء کے بنائے گئے تھے
اور وہ پوجا کر رہے تھے ان بتوں کی نہیں جن کے وہ بنائے گئے ہیں. تو اب کیا معنی ہوگا کہ کیا انبیاء اور اولیاء نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ یعنی بتوں کی تو بات نکال ہی دی نا ہمارے دوستوں نے کہ نہیں، وہاں یہاں ود سوا یغو یعوق نصر کی بات بتوں کی نہیں ہو رہی، یہاں ان کی ہو رہی ہے جن کے یہ بت بنائے گئے تھے اور وہ صالحین تھے. یہ تو خیر ایجاد بندہ ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور عطا خراسانی کی روایت پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا اس کے اوپر بحث کر دیا کہ یہ کہیں روایت ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں. لیکن اگر وہ بتوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے ان کی، صالحین کی، تو اب کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو صالحین تھے ود سوا یغو نصر، انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا؟ کیا صالحین گمراہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ماننا پڑے گا کہ ود سوا یغو یعوق نصر بت تھے. اس سے پہلے اس آیت سے پہلے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند سورج تاروں کا ذکر ہوا ہے. اور میں نے وہ حوالے پڑھ دیے ہیں پچھلے پروگراموں میں کہ یہ تاروں ہی کے بت تھے ود سوا یغو نصر، جس سے ثابت یہ بت اصل میں چاند سورج اور تاروں کے بنائے گئے تھے. اس پر تفصیلی میں نے گفتگو کر دی. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے ان آیات سے ان قوم کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. اب آئیں میں دوسری قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں کیا ٹاپک آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ کے لیے شاید یہ بڑا بورنگ ہو کہ یار یہ کیا ہے، بتوں کی بات سب جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں، آپ کہتے بھی ہیں، لیکن ادھر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم ہی نہیں گزری جس نے محض لکڑی، پتھر اور اینٹ بے جان مورت کو خدا یا الہ بنایا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ پھر کیا ہوا ہے، بلکہ بت یا تصویر یا مجسمہ جب بھی بنایا گیا تو کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں، پیغمبروں، نیک بندوں کے نام اور شکل پر بنایا گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا جو نااہل لوگ وہ لیتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں دنیا کا کوئی عقل مند انسان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی باہوش آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. میری مجبوری سمجھیں. اب میں آپ کے سامنے بار بار اس مجبوری کا رونا روں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو مجھ پہ ترس نہ آئے کہ یہ ہمیں کیا بات بتانا چاہ رہا ہے. صلاح الدین یوسف صاحب کہتے ہیں کوئی بندہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا، قبروں میں مدفون اشخاص کی عبادت ہوتی ہے. اگلے پروگرام میں ان کا آگے بھی پڑھوں گا کہ انہوں نے کیا کہا اس مسئلے میں، اور بھی حوالے میں پڑھوں گا. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ایک پورا ایک مناظرہ مجادلہ سورہ انعام کے اندر ہے. وہ مناظرہ اور مجادلہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی پہلی آیت کو میں پڑھتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَارَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ، یہ عرفی میں اپنے لفظ سے کہہ رہا ہوں ایک کسی باز کی وجہ سے، عرفی باپ جو در حقیقت آپ کا چچا تھا لیکن وہ چچے کو بھی ابا کہا جاتا ہے، وہ قرآن میں اس کے دلائل ہیں تو اس لیے یہاں ابا کا لفظ آیا ہے. آپ نے اپنے چچا آزر سے، باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، اصنامًا آلہہ، اور اس وجہ سے تم گمراہ ہو، تمہاری قوم بھی گمراہ ہے. میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کرنی سوائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے بتوں کو خدا بنایا، تم ان اسنام کی عبادت کرتے ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چاند، سورج، تاروں کا ذکر کیا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، ساتھ ہی ان کی الوہیت کے رد میں دلائل دیے. تو کیا یہاں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم اسنام کی عبادت کرتے ہو، مگر نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ تو اصلاً ان بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، یہ تو انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے ہیں جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں. اور حیرت ہے کہ ان مشرکین میں نے بھی دفاع میں کچھ نہ کہا کہ حضرت
آپ نے ایسا کیسے فرما دیا کہ ہم اصنام کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ اصنام تو محض قبلہ ہیں، ہم تو انبیاء اولیاء کی عبادت کر رہے ہیں۔ 2 پوائنٹ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیا خلیل اللہ کو یہ بھی خبر نہ تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ تو بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں۔ اور پھر آگے سے وہ بھی خاموش ہی رہے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ابراہیم ذرا خیال سے بات کرو۔ کون ذی ہوش انسان بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ مولانا سرفراز خان صفدر سے تو پوچھ لیں، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے تو پوچھ لیں، جتنی شرک پر کتاب و توحید لکھی گئی ہیں ابراہیم علیہ السلام ذرا نظر عنایت ان پہ تو فرمائیں۔ کون بتوں، ہم کب بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی انسان ایسا نہیں، بلکہ وہ تو باعزت ذی مرتبہ مخلوق کے نام پر جو بت بنائے گئے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں یہ۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے کا واقعہ جو انہی آیات میں آتا ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور ان کی قوم ان سے بحث مجادلہ کر رہی ہے کہ ہم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ بت ہی ہیں جو نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ ابراہیم تو بھی ان سے ڈر، کہیں تجھے یہ بت نقصان نہ دے دیں۔ جن کے یہ بت بنائے گئے وہ نہیں، بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں بار بار معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین سے مناظرہ مجادلہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے جن کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہوا ہے۔ اور بات یہاں کن چیزوں کی ہو رہی ہے؟ چاند، سورج، تاروں کی۔ اب ایک بات میں آپ کو قرآن فہمی کے اعتبار سے عرض کروں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو فرمایا ہے اصنامن، پہلے بتوں کا ذکر ہے جو یہاں پڑے ہوئے تھے، سامنے نظر آ رہے تھے، قریب تھے جو بت، ان کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد آگے جب مناظرہ، ڈیبیٹ، مجادلہ شروع ہوتا ہے تو وہ دلائل دیتے ہیں کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ بڑا خدا ہے، یہ خدا ہیں۔ اب ذرا سوچیں، پہلے بتوں کا ذکر جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں، پھر چاند، سورج، تاروں کا ذکر اگلی آیات میں، تو اب ایک عام 5 سال کا بچہ بھی اس بات کو سمجھ لے گا کہ یہ جو بت ہیں یہ کسی نبی ولی کے نہیں ہیں، بت زمین پر تھے۔ پہلے بتوں کی بات ہوئی ہے، پھر چاند، سورج، تاروں کی بات ہوئی ہے، تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ وہ انبیاء اولیاء کے بت تھے؟ یہ تو بالکل وٹ پہ بات پڑی ہوئی ہے کہ وہ بت چاند، تاروں کے بت تھے، انبیاء اور اولیاء کے بالکل بت نہیں تھے۔ اگر وہ انبیاء اولیاء کے بت ہوتے تو اس مکالمے میں جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، تو بعد میں تو ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ نہیں، وہ انبیاء تو وہ تھے جو خدا کے آگے جھکتے تھے، اولیاء تو وہ تھے جو ان کے آگے جھکتے تھے، نہیں، وہ بات نہیں۔ تو یہاں سے اشارتاً یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو باوقار مشرکین تھے ہمارے دوستوں کی نظر میں، وہ ذی ہوش تھے، وہ جو باہوش تھے، وہ کبھی ان لکڑیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ان لکڑیوں کی عبادت وہ کرتے تھے اور انہی کو ہی سارا کچھ وہ مان رہے تھے، اور خلیل اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ تم انہی کو ہی مان رہے ہو۔ واہ! اور ان کو وہ چاند، تاروں، سورج کو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وہ ان کو خدا کی اولاد مانتے ہیں۔ یہ میں بڑی دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اب آپ اس بات سے بھی اکتا گئے ہوں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو لیکن یہ میری مجبوری آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں۔ دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
سورہ ابراہیم میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اصنام۔ یہاں پھر بتوں کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں کہ یا رب العالمین، تو میرا پروردگار ہے اور اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے، مجھے اور میرے بچوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ تو یہ تعریض ہے ان پر کہ وہ بتوں کی ہی عبادت کر رہے تھے۔ اور رب انہن اضللن کثیرا من الناس، چونکہ کثرت کے ساتھ ان کی مؤنث تھی وہ خدائنیاں، نعوذ باللہ، تو اس لیے یہاں اس اسلوب سے بات کی گئی ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اگر وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، انبیاء کی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا یوں یہاں فرما رہے ہیں کہ ان نبیوں ولیوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا؟ نہیں، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ مفسرین بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور قرآن سنیے، اور اب ان آیتوں کو میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک اور اسلوب میں رکھتا ہوں۔ جہاں 35 یہ آیت میں نے سورہ ابراہیم کی تلاوت کی ہے، یہ مضمون اصل میں شروع ہوتا ہے ما قبل سے، 28 آیت سے، اور وہ ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو منسوب کرتے تھے بتوں کی طرف کہ انہوں نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس طرح سے انہوں نے خدا کی نعمتوں کا اس کو بدل دیا، اور خدا کی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے انکار کیا اور کفر کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، 29 آیت میں، انہوں نے اللہ کے مقابل بنا لیا۔ کن کو بنا لیا؟ بتوں کو۔ اب وہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ تفسیروں کو اٹھا کے دیکھ لے، بتوں کو، اور آگے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تشریح فرما دی کہ ان نعبد الاسنام، اسنام، یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کس اسلوب سے حل فرمایا کہ وہ بت کس کے تھے؟ اب انہی آیتوں میں یہاں پر یہ جو میں نے کہا نا 28 سے مضمون شروع ہوتا ہے، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، جو دیکھا تو حمد خدا بن گئی، جو دیکھا تو نعت مصطفیٰ بن گئی۔ آیتوں کو آیتوں سے ملائیں، 29 سے پڑھیں 35 تک جائیں۔ درمیان میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ واہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چاند سورج کو تمہارے تابع کر دیا، یہ تمہارا کام کر رہا ہے۔ چاند کو تابع کر دیا، وہ تمہارا کام کر رہا ہے۔ دن رات کو اس کے تابع ہیں۔ اور دائبین، یہ چاند اور سورج دونوں، دائبین اصل میں کہتے ہیں عربی میں، جب آپ تیر پھینکے نا تو وہ سیدھا جو جاتا ہے، جس طرف پھینکے اسی طرف جاتا ہے۔ تو دائبین کا یہ مطلب ہے کہ تم نے ان کو خدا بنایا ہے، چاند سورج کو، یہ تو خدا کے حکم کے تابع چل کر تمہاری ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی یہ مخلوق چاند اور سورج، یہ ادھر ادھر نہیں ہوتے ہو کہ اس کے حکم سے، یہ تو اس کے حکم کے انڈر چل رہے ہیں۔ تو پاگلو، یہ خدا کیسے ہو گئے؟ یہاں ان کی الوہیت کی نفی ہے۔ اب میں وہ جو بات باریک کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے، پہلے انداد کا ذکر، پھر چاند تاروں کا ذکر، اور پھر بتوں کا ذکر۔ اب تینوں آیتوں کو اکٹھا ملائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ مشرکین بتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، اور وہ بت چاند سورج کے تھے، اور ان کو انہوں نے وسیلہ نہیں بنایا تھا، نہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان کو انہوں نے خدا کے بالکل مقابل ایکول بنایا ہوا تھا۔ اور جہنم میں جا کر وہ یہی دعائی دیں گے، اس بات کا اقرار کریں گے، وہ کہیں گے ان سے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، ہم گمراہ تھے، دنیا میں گمراہی کی ہم نے، اور کس بات میں؟ اذ نسویکم برب العالمین،
ہم نے تمہیں خدا رب العالمین کے برابر کر دیا۔ اب قرآن کہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، للہ اندادا، اللہ کے برابر۔ جہنم میں مشرک کہیں اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے رب العالمین کے برابر تمہیں مانا۔ کن کو؟ چاند، تاروں، سورج کو، اور انہی کے بت بنائے اور بتوں کو خدا کے برابر کیا اور نعمتوں کا انتساب ان کی طرف کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں ایک بڑا کمال نکتہ لکھا انہی آیت کی تفسیر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبختوں نے کیا ہی کیوں کیا؟ یہ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بتوں کی طرح منسوب کی؟ وَجَعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا، یہ کیوں ہوا؟ تو امام بخاری نے یہاں کمال نکتہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں خدا کی اس کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں نعمت اللہ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ جب انہوں نے حضور کو نہ مانا، در مصطفیٰ سے پیچھے ہٹ گئے، تو وہ اتنے دور چلے گئے کہ انہوں نے خدا کی اس نعمت کا انکار کر کیا۔ جب اب ساری نعمتوں کا وہ انکار کرنے لگے، کیونکہ نعمتوں کی قدر بتانے والے تو مصطفیٰ ہے۔ یہ میں مفہومی طور پر امام بخاری کا وہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، لفظ بہ لفظ نہیں پڑھ رہا۔ حضور نعمت ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد ساری نعمتوں کا انکار۔ اور انہی بتوں کے بارے میں آخر آیت میں جا کر آتا ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں انسان، کتنے منکر ہیں یہ کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نسبت ان بتوں کی طرف کر رہے ہیں، اور اللہ سے ان نعمتوں کے عطا کا انکار کر کے کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اور اسی ظلم کو کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، غلط پڑھتے ہیں، معلوم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ظلم کہتے ہیں ایک چیز کہیں پڑی ہو، اس کو اٹھا کر نیچے لے آئیں، نیچے والی کو اوپر لے جائیں، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ اب وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ان بتوں کو انہوں نے اٹھایا اور خدا کے ساتھ ملا دیا۔ کس طرح ملا دیا؟ کہ خدا نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کا جز بنا دیا۔ تو جب انہوں نے اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بڑا، سب سے بڑا چیزوں کو آگے پیچھے کرنا، ان کے مقام سے ہٹانا ظلم ہوتا ہے، پر ظلم عظیم وہ ہے کہ جب تم نے بتوں کو انداد بنا دیا۔ یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم کا معنی۔ لیکن ہمارے دوست اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ منانا ہمارا کام نہیں، قرآن سنانا ہمارا کام ہے۔ اب میں دوسری آیت آپ کے سامنے ایک پڑھتا ہوں۔ نا جی بتوں کی کون عبادت کرتا ہے؟ سورہ انبیاء کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اذ قال لأبیہ وقومہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب انہوں نے اپنے باپ چچا اور اپنی قوم سے یہ فرمایا یہ کیسی مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، اعتکاف کر رہے ہو جن کے اوپر۔ اعتکاف عبادت ہی ہوتی ہے نا، اعتکاف کر رہے ہو۔ اب دیکھیں خلیل اللہ علیہ السلام بت خانے میں گئے، لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کن کے سامنے؟ بتوں کے سامنے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں بھلا کوئی عقل مند بندہ بھی ایسے بتوں کو مانتا ہے؟ وہ تو ان کے سامنے بیٹھتے ہیں جن کے وہ بت تھے۔ یعنی ایسی رٹ لگائی جاتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اس کے ایک واقعہ بھی میں آپ کو آگے چل کر سناؤں گا۔ واہ! ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مورتیوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ مورتیوں کی، بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو وہ آگے سے پتہ ہے کہ جواب دیتے ہیں، آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ابراہیم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ انہوں نے دلیل دی ہے آگے سے، وہ دلیل تو غلط تھی، لیکن میرا اس وقت صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ابراہیم بھی فرما رہے ہیں
کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے تھے، اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے میں شبینہ پڑھوں ان الفاظ کا۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عقل مند انسان بھلا بتوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، انہی کی کرتا ہے جن کے وہ بت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، واہ! یہ مضمون جو سورہ انبیاء کا ہے، چونکہ میں نے وہ پورا مضمون بیان نہیں کرنا، اس لیے انشاءاللہ اللہ مجھے موقع دے جب میں درس قرآن میں بچوں کو، ٹین ایجر کو کروں گا تو انشاءاللہ یہ آیات میں پڑھوں گا، لیکن ایک اشارہ میں دے دوں آپ کو۔ یہ مضمون آیت نمبر 50 سے لے کر 70 تک چلتا ہے، کمال مضمون ہے یہ۔ اور ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دریافت کر رہے ہیں تم ان مورتیوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اب مشرکین نے وہ جو جواب دیا وہ سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، خود کو مشرکین کہتے ہیں ہم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ صرف ہم، ہمارے آباء اجداد بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ خواہ مخواہ کے وکیل کہتے ہیں نہیں، یہ مشرکین بتوں کی نہیں بلکہ جن کے یہ بت بنائے گئے ہیں ان کی عبادت کرتے تھے، اور ملین ٹریلین پاؤنڈ اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، جانیں دی جا رہی ہیں، وقت دیا جا رہا ہے، لٹریچر لکھا جا رہا ہے اس موضوع کے اوپر، جس کا نہ ہم اپنے ذام میں وہ توحید رکھ رہے ہیں، اور ہم تو اس توحید کو مانتے ہیں جو توحید خلیلی ہے، جو توحید رحمانی ہے، جو توحید قرآنی ہے، جو توحید ربانی ہے۔ توحید کے اوپر جلسے رکھیں، بیان کریں، بچوں کو توحید کا کورس کرائیں، اور مس انڈرسٹینڈنگ جو توحید کے نام پر دنیا میں پھیلی ہے اس کو مٹائیں، ختم کریں۔ اگر مٹا نہیں سکتے تو جتنی آپ کو اللہ نے ہمت دی ہے اس کا خرچ کرنا تو آپ کا فرض ہے۔ آپ کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی کوئی عبادت نہیں ہوئی، اور وہ قرآن کی آیات کو غلط پڑھ رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے صرف اتنا کہہ دیں ان کا کیا پاگل ہے یہ، اور یہ کہہ دیں ایسے نہیں۔ قرآن کو صحیح پڑھیں، اگر غلط پڑھنے والے میدان میں موجود ہیں تو قرآن کے صحیح پڑھنے والوں کو سونا چاہیے، ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے، ان کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان آیات کے اندر آگے جا کر جب ابراہیم علیہ السلام بت توڑتے ہیں تو وہاں ایک لفظ آتا ہے بت توڑنے کے بعد، وہ فرماتے ہیں ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، قال بل فعل کبیرہم، یہ اس نے کیا ہوگا، یہ بڑا جو ہے اس نے کیا ہے۔ وہ تو ہم اس مسئلے کو جانتے ہیں، اس میں نہیں جانا تھا، صرف میں ایک ہنٹس دینا ہے آپ کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام بل فعل کبیرہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آزر نے یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بڑے خدا کا تعارف کراتے ہوئے سورہ انعام کے اندر، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اکبر، یہ کلام میں آزر تھا۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اللہ اکبر، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ جن کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کی سورہ انعام کی اس تفسیر کو اس مقام پہ پڑھے، میں بھی انشاءاللہ کسی وقت وہ پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تو آزر نے کہا تھا ہاذا اکبر، یہ میرا بڑا خدا ہے، اور جسے اس نے اکبر سورج کو کہا تھا انہی کے یہ بت بنے ہوئے تھے، اور اسی کا بڑا بت تھا جس کو کبیر کہتے تھے، اور وہ جو سورج کا بت تھا ابراہیم علیہ السلام اسے فرما رہے ہیں قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے خدا سے پوچھو جسے تمہیں اکبر کہتے ہو نا، جس کا یہ بت بنایا ہوا ہے اس سے پوچھو یہ کس نے تباہی کی ہے۔ تو یہاں بھی یہ اشارہ ملا کہ وہ بت صالحین کے نہیں، وہ چاند تاروں کے تھے۔ اور انہی آیات کے اندر آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، یہ ان مورتیوں اور ان کی عبادت کرنے والوں پر اف ہے،
اب اگر یہ واقعی انبیاء علیہ السلام کے بت تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء کو اف کیسے فرما سکتے تھے؟ اف تو ماں باپ کو کہنا بھی منع ہے، چاہے جائے کہ انبیاء علیہ السلام کو اف کہا جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اف کن کو کہہ رہے ہیں؟ بتوں کو کہہ رہے ہیں۔ اگر بتوں کو نہیں کہہ رہے اور وہ انبیاء کے بت تھے، جو غلط بات ہے، تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام ان کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ سورہ زخرف کے اندر ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزاری کا اظہار فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ جبکہ اللہ والوں کی گستاخی تو در حقیقت اللہ کی بھی ادبی ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ جبرائیل کا دشمن، اللہ کے بندوں کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں فإنہم عدو لی، میں ان کا یہ میرے دشمن ہیں، اور ان کو اف فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ بتوں کو اف فرما رہے ہیں، نبیوں ولیوں کو اف نہیں فرما رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو نہیں جانتے کہ بخاری میں کتاب الرقاق کے باب التواضع میں قال من عاد علی ولیا فقد اذنت للحرب، جو کسی ولی کی گستاخی کرے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام اگر بتوں کی وہ عبادت مورتیوں کی نہیں کر رہے، وہ ان صالحین کی عبادت کر رہے تھے، تو کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں، ان کو وہ اف کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حیرت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم نہ ہو سکا، نعوذ باللہ، لیکن خوارج کو معلوم ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بولنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پوجنے والے کہہ رہے ہیں ہم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، اور یہ خواہ مخواہ کے ہمارے دوست وکیل پیسے دے کر ان مشرکین کا کیس لڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، بالکل نہیں، کوئی باہوش آدمی بتوں اور پتھروں اور بے جان مورتیوں کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بے جان بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک آگے جا کر میں بیان کروں گا وہ سوال ہے، سوال تو یہ ہے کہ وہ ان کو بے جان مانتے ہی کب تھے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بے جان تھے، وہ کب ان کو بے جان مانتے تھے؟ اب مشرکین کا ایک قول سورہ شعراء 71 کے اندر وہ کہتے ہیں قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ مضمون 103 آیت تک چلتا ہے 70 سے لے کر، اور اس میں وہ خود کہتے ہیں اذن سوی کو آگے جا کر وہ اذن سویکم برب العالمین۔ سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام 95 آیت فرماتے ہیں قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تم ان کو پوجتے ہو جنہیں تم نے خود ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ قال اتعبدون ما تنحتون، پھر بتوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعریض فرمائی۔ اگر وہ انبیاء علیہ السلام کی بت تھے تو کیا وہ ان پر تعریضیں کر رہے تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ نہ چلا یہ بت تو صرف ان کا قبلہ ہیں، اصل معبود تو انبیاء اولیاء ہیں؟ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا تجویز کی تو وہ بولے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی ہے، وہ اپنے خدا انہیں اصنام کو کہہ رہے ہیں جنہیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کون سی باہوش آدمی ان کی عبادت کرتا ہے؟ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں پڑھ کے اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ 17 انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ وقال انما 25 آیت اسی میں وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ یہ مضمون 16 سے شروع ہوتا ہے اور 20 تک چلتا ہے، اور اس میں بار بار سورہ عنکبوت کے اندر آتا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بت ہیں ان کو فرمایا ہے یہ پلید ہیں یہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، وہ ان پلیتوں سے دور رہا کرو، ان کی پلیتی سے پرہیز کیا کرو۔ یہ مضمون 26 سے لے کر 37 تک چلتا ہے، اور یہ بھی بڑا کمال کا مضمون ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ شاید میں اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو کچھ بات کروں۔ تو میں نے
اس تمام آیات سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین کے ساتھ مکالمے میں قرآن سے یہ آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ وہ بتوں ہی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ عجیب اضالہ شبہات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آخر میں پھر جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔